बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज़ हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम। आज का मौजू सियासत के हवाले से है। जो जंग आजकल हम देख रहे हैं और ऐसा लगता है अपोजिशन और हुकूमत दोनों के दरमियान में तबले जंग बच चुका है। मेरे अजीज़ हमवतनों, हमारे मुल्क में एक अजीब सी कैफियत इस वक्त तारी है। हर तरफ ये देखा जा रहा है कि क्या हम पाकिस्तानी हैं, क्या हमको पाकिस्तान से मोहब्बत है, तो फिर ये सब कुछ क्यों? अगर हकीकत को देखा जाए तो पिछले कुछ हफ्तों से इसकी तैयारी बड़े ज़ोर व शोर से की जा रही थी। उसमें सोशल मीडिया भी शामिल था, उसमें टेली कम्युनिकेशंस के जितने भी इदारे हैं वो सारे इन्वॉल्व थे, और ख़ास कर सियासी जमातें अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ इस मामलात के लिए आगे ला रही थी। बुनियादी तौर पे ये सब कुछ इसको समझने के लिए किसी सियासी जमात का रुकन होना या किसी जमात से वाबस्तगी रखना कोई गैर फितरी अमल नहीं है। लेकिन जब आप पाकिस्तान की हम बात करते हैं तो हमारे सारे मफादात, सारी ज़ातियात और हर चीज़ पे पाकिस्तान फौकियत रखता है, क्योंकि अगर ये मुल्क है तो हम हैं, और अगर ये मुल्क नहीं तो हमारी शनाख्त ख़त्म हो जाएगी। लिहाजा आज मैंने सोचा हम क्यों ना इस बात पे आ जाएं कि देख लें कि क्या हमारे रवैये इस पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, इस पाकिस्तान की सलामती के लिए ठीक हैं, या हमें इसमें अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। तनकीद तो करना बहुत आसान है, लेकिन मामलात को समझना काफ़ी मुश्किल काम होता है। लिहाजा मैंने आज ये जो मौजूद चुना वो सिर्फ इसलिए कि मैं कोशिश करूं कि हम किसी की ज़ात से इख्तलाफ करने की बजाय हम ये चीज़ को इज्तिमाई तौर पे सोचें कि क्या हमारे इन अमाल से ये जो कुछ हम देख रहे हैं, जो कुछ हम कर रहे हैं, क्या इससे मुल्क को फ़ायदा हो सकता है? अगर हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं तो ये बहुत बुरी बात होगी। और इसको समझने के लिए हम सब पाकिस्तानियों को सर जोड़ना पड़ेगा कि क्या हम अपनी हुक्मरानी के लिए हर पाकिस्तान की हर शय को दांव पे लगा दें। ऐसा करना मेरे ख़्याल में मुमकिन नहीं होगा, और न ही ये कौम, न ही ये पाकिस्तानी इसकी इजाज़त देंगे। मैं पहले भी कह चुका हूँ और बार बार ये कहता हूँ, और आप भी ये समझते हैं कि सियासत एक अच्छी हेल्दी साइन है माशरे के लिए, लेकिन उसके जो बुनियादी पॉइंट होना चाहिए वो सबसे पहले मुल्क की सलामती, मुल्क का वक़ार, मुल्क की तरक्की, ये वो चीज़ें हैं जिससे आवाम को फैज़ पहुँचता है। ये सब चीज़ें जो कुछ भी हम देख रहे हैं, आइन की हम बात करते हैं, कानून की हम बात करते हैं, और ये सारी चीज़ों को जब हम मद्देनज़र रखते हैं तो उसमें बुनियादी वजह सिर्फ एक ही है, जिसकी वजह से इन पाकिस्तान में बसने वाले शहरियों को उसकी अफादियत का, उनकी ज़िंदगी को तरजीह दी जाती है। लिहाजा ये सियासतदान भी इसी तरजीहात के बनी होते हैं, और उनकी भी यही कोशिश होनी चाहिए कि वो आवाम की क्या खिदमत कर सकते हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है करप्शन का, वो एक हमारे यहाँ एक नासूर की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। सिर्फ सियासतदान ही नहीं, इसमें हर तरफ आपको जो भी इदारे बाख्तियार और बेख्तियार हैं उनके पास करप्शन का जो ये सिलसिला है वो अरूज पे है। आज हम ये देख रहे हैं कि सियासतदान भी उसी की लपेट में हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उससे किस तरह से निजात हासिल की जा सके। लिहाजा आज हम ये देख रहे हैं कि अपोजिशन ने एपीसी बुलाई और उसके अंदर ये तय करने की कोशिश की कि किस तरह से इस हुकूमत को हटाया जाए। उसमें पीपल्स पार्टी, उसमें मुस्लिम लीग नून, उसमें JUI और दूसरी पार्टीज़ भी शामिल थी।
لہٰذا ایک ایجنڈے کے تحت وہ APC بلائی گئی، لیکن اس کے اندر جو سب سے اہم بات ہوئی وہ یہ ہوئی کہ نواز شریف صاحب لندن سے ایڈریس کرتے ہیں، اور جو کچھ انہوں نے کہا وہ پوری قوم نے سنا، دیکھا، اور اخباروں کی زینت بنا، سوشل میڈیا کی زینت بنا، اور بڑی مشکل سے ٹی وی چینلز کا وہ زینت بنی۔ ہر آدمی نے اس کو اپنے انداز سے دیکھا اور اس پہ بات کی، لیکن جب اس کے خلاصے کو ہم دیکھتے ہیں، اس مضمون کو دیکھتے ہیں جو نواز شریف صاحب نے فرمائی، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کیا ہم آج اپنی فوج کے خلاف کیا کچھ کہہ رہے ہیں۔ اگر یہ کہنا ٹھیک ہے تو پھر آپ اس کا جواب بھی تلاش کرنے کی کوشش کریں کہ اس ملک کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ کیا فوج کی ضرورت نہیں؟ اگر فوج کی ضرورت نہیں تو پھر اس کا الٹرنیٹ کیا ہوگا؟ یہ وہ سوالات ہیں جس کو دیکھنے کی بہت ضرورت ہے۔ اگر یہ سب باتیں مان بھی لی جائیں تو دوسرا ادارہ جوڈیشری کے آتا ہے، جس کی آج بہت عزت افزائی ہو رہی ہے۔ ہر سیاسی لیڈر جو نون لیگ کا ہے وہ یہ بات بتانے کے لیے تیار ہے کہ جوڈیشری ہمارے ہاں کس طرح کا رول ادا کر رہی ہے، کیونکہ شہباز شریف کی ضمانت بل فار اریسٹ رد کرنے کے بعد ایک بہت زور سے شور شرابہ ہوا، اور اس میں یہ بات سامنے آئی کہ بھائی عدلیہ ڈکٹیشن لیتی ہے، اور وہ دوسروں کی، اور ادارے جو مضبوط ادارے ہیں جن کو خلائی مخلوق بھی کہا جا رہا ہے، جن کو حکمرانوں کا سلیکٹر بھی کہلایا جا رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ، تو اس زمرے میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ ایک اچھی بات نہیں ہے کہ آپ اپنی عدلیہ کے اوپر الزام دے رہے ہیں۔ اس بات کو بھی آپ نظر انداز نہیں کریں کہ جب اسی عدلیہ نے جب آپ کو ریلیف دیا، آپ کے نواز شریف کو سزا یافتہ ہونے کے باوجود 4 ہفتے کی سپریم کورٹ نے بیل دی، جو ہمارے ملک کی ایپیکس کورٹ ہے، تو پھر آج اگر بل فار اریسٹ جو کہ ان کی نہیں بنتی تھی، اگر قانونی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو اگر وہ رد کر دی جائے تو یہ کوئی فائنل آرڈر نہیں ہے۔ اس کے بعد بھی اور اسٹیپس بھی آتے ہیں جس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن میں سیاست کے اس سارے کھیل کو ایک اور انداز سے دیکھ رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اس وقت نون لیگ کی جو صورتحال ہے وہ ایک عجیب کیفیت کے اندر، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اس ملک کا حکمران کہلاتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ وہ پورا خاندان ان کا، یہاں تک کہ ان کے نوکر بھی اس ملک کے منسٹر بن جائے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ اور کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ایک اللہ کی طاقت اوپر بیٹھی ہوئی ہے جس کا نام اللہ ہے۔ وہ اپنے حساب سے اور اپنے طریقہ کار سے ہر چیزوں کو ہلاتا ہے اور جلاتا ہے، جس کو جو دینا ہوتا ہے اس کی مرضی کے بغیر وہ اس کو مل نہیں سکتا۔ اور اگر ہم اس کو مان کے اور یہ سوچیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، کیا یہ دنیاوی طاقت کا بس کی بات تھی؟ میرا جواب نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے اور ایسے معاملات کر دیتا ہے کہ ذلت ان کے دروازے پہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ آج آپ اقتدار کے لیے اور اپنی ذات کے لیے اس حد تک چلے گئے کہ آپ یہ بھول گئے کہ آپ کیا تھے اور کیا ہیں۔ اللہ نے آپ کو عزت دی، آپ کو حکمران بنایا، انہی لوگوں نے جن کو آپ فوجی کہتے ہیں، خلائی مخلوق کہتے ہیں، آپ کو کونسلر کے الیکشن سے لے کے پرائم منسٹر کے عہدے تک پہنچایا۔ آپ آج ان کو جس انداز سے مخاطب کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھا رویہ نہیں ہے، اور یہ اس ملک کے لیے بھی ایک اچھا رویہ نہیں سمجھا جا رہا ہے، اور ہر طرف اس کی آوازیں
اٹھائی جا رہی ہیں۔ میرے عزیز ہم وطنوں، سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس طرح کا ہمارا معاشرہ ہے اس میں ہم جھوٹ بولتے ہیں، سچ بولنے کے اندر ہماری طاقت نہیں، ہمارا ظرف نہیں ہے، ہم سچ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پچھلے دنوں ایک کے بعد ایک واقعات اس سیاست کے پلیٹ فارم میں سیاسی لوگوں کے سامنے آتے رہے، کیا کچھ ہم نے نہیں سنا۔ تھوڑے دنوں پہلے چودھری طلال کی بات ہوئی۔ ارے بھائی، اگر آپ سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی، آپ کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں، کیونکہ آج سوشل میڈیا کا دور جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور دنیا اس کے اوپر موجود ہے۔ ہر آدمی ہر اس واقعے کی ویڈیو اپلوڈ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے اس بات کو ماننا اور اس ایویڈنس کو جھٹلانا ایک مشکل کام ہوتا ہے۔ لیکن سیاسی جماعتوں کا حال تو دیکھیے کہ وہ اس واقعے سے لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ بیان دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ وہ کیا وجوہات تھی، وہ کیوں ہوا، وہ کیسے ہوا، یہ تو پولیس کا کام ہے کہ وہ انویسٹیگیشن کرے اور جو صحیح صورتحال ہے وہ بتائے۔ لیکن چودھری صاحب خود، طلال صاحب خود ایک سیاسی رہنما ہیں اور ان کی ایک حلقہ ہے جہاں سے وہ الیکشن لڑتے ہیں، اور نون لیگ کے پلیٹ فارم سے وہ کافی تقاریر کر چکے ہیں جس میں انہوں نے سپریم کورٹ کو بھی کنٹیمپٹ کے اندر سپریم کورٹ نے ان کو بلایا اور ان کو پینلائز کیا۔ لیکن یہ بات سوچنے کی ہے کہ یہ شور شرابہ کیوں ہے، یہ کیا وجوہات ہیں؟ کیا آپ کے مفادات اس حد تک مجروح ہو گئے ہیں اس حکومت سے کہ آپ آج ان کو برداشت نہیں کر سکتے؟ وہ صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے کہ ان کے معاملات حل ہونے کی طرف نہیں جا رہے اور روز نہ روز کوئی نہ کوئی اسکینڈل لوگوں کے سامنے آ جا رہا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے ورکرز بہت تیزی کے ساتھ ان کو ایکسپوز کر رہے ہیں، اس کے برعکس مسلم لیگ نون کے سوشل میڈیا ان کو کاؤنٹر کر رہا ہے۔ ارے بھائی، آپ دونوں پاکستانی ہو، آپ وہ بات کرو جو صحیح ہو، وہ بات کرو جس میں گندگی نہ ہو، آپ ایک دوسرے کو انسانوں کی طرح مخاطب ہوں، جانوروں کی طرح نہ ہو۔ آج پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا ہے وہ بات کر رہا ہے جو سامنے وہ دیکھ رہا ہے۔ اب اگر چودھری طلال کی اگر ہم بات کریں تو سوشل میڈیا نے اس کی پکچرائز نہیں کی، اس کو ویڈیو کسی نے تو ان تک پہنچائی، کسی نے تو سوشل میڈیا پہ پہنچائی، تو وہ اگر اس کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں اور اس کیس کو سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی وجوہات تلاش کیا جائے، تو اس میں نہیں سمجھتا کوئی برائی ہے، کیونکہ یہ ایک عام آدمی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ وہ مسئلہ ہے جس کے جب آپ پبلک فگر بن جاتے ہیں، جب آپ سیاست میں قدم رکھ لیتے ہیں، جب آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کسی بڑے عہدے پہ پاکستان کے حکومت کے حوالے سے پہنچ جائیں، تو پھر آپ کو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے تھا۔ آپ کو اخلاقیات سے گری ہوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی، اور اگر کوئی وجوہات ہوئی بھی ہیں تو اس کا اسٹیٹمنٹ آپ کی طرف سے سچائی کی بنیاد پہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ سے کوئی غلطی سرزد ہوگی تو اس کا دوسرے راستے ہیں، اس میں جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ایک کے بعد ایسے ریزن دینے کی کوشش کرتے ہیں جو کامن آدمی کے، ایک عام آدمی کے دماغ کو ایکسیپٹ نہیں ہے۔ آج آپ جو مرضی بیان دے دیجئے، ایکسیپٹیبل بیان وہ ہوتا ہے جس میں سچائی ہو، اور جہاں جھوٹ کی ملاوٹ ہو جائے گی وہ خود بخود اپنے آپ کو نفی کے پہلو میں اظہار کرے گا۔ لہذا میں نے یہ سوچا کہ ایک چودھری طلال کا واقعہ چل رہا تھا تو دوسرا واقعہ اے پی سی کے حوالے سے سامنے آیا، اور اب تیسرا واقعہ ہائی کورٹ نے جو بیل رد کی اس کے حوالے سے آیا۔ یہاں پر لوگ عجیب عجیب گفتگو کر رہے ہیں، لیکن مریم نواز جو نواز شریف صاحب کی بیٹی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اب وہ مسلم لیگ نون کو لیڈ کریں گے۔ مراد یہ ہے کہ اگر نواز شریف
کی بیٹی مسلم لیگ کو لیڈ کرتی ہے تو اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تو خاندانی جماعت ہے اور اس میں خاندانی ہی کے لوگ اس کو لیڈ کر سکتے ہیں۔ جب ان کے چچا شہباز شریف کسٹڈی میں ہیں تو بہتر طریقہ یہ تھا کہ اس کے لیے وہ کوئی دوسرا سوچ بات کرتے، اور یہ ایسا وقت نہیں تھا کہ دوپہر کو وہ کسٹڈی میں گئے اور 5 بجے انہوں نے یہ اپنی پریس کانفرنس میں اس کا ذکر کر دیا۔ اب سوچنا یہ ہے کہ کیا یہ جو گفتگو ہو رہی ہے یہ شہباز شریف کو سوٹ کرتی ہے یا مریم نواز کو کرتی ہے؟ میرے نظریے کے مطابق مریم نواز کی تو یہ خواہش تھی کہ وہ مسلم لیگ نون کو لیڈ کریں انسٹیڈ آف شہباز شریف، اور شہباز شریف یہ کوشش کر رہے تھے کہ 2 طرف گیم کھیلا جائے۔ ایک طرف فوج سے وہ ملاقاتیں کر رہے تھے اور دوسری طرف حکمرانوں کو دوسرے لوگوں کے ساتھ بات چیت کر کے وہ یہ تصفیہ کرنا چاہ رہے تھے کہ ان کے کرپشن کے معاملات ختم ہو جائیں۔ اسی صورت سے پیپلز پارٹی سے وہ نیگوشیٹ کر رہے تھے شہباز شریف صاحب، تاکہ ان کے معاملات اور پیپلز پارٹی کے معاملات حل ہو سکے۔ اب ایک تیسری فورس سامنے آ گئی، وہ ہے JUI کے مولانا فضل الرحمان صاحب۔ ان کی یہ کوشش تھی اور ان کا جب سے 2 سال سے یہی ایک پوائنٹ ہے کہ اسمبلیوں سے استعفیٰ دے دیں، اور انہوں نے بڑی جدوجہد کی اس کے لیے کہ اس بات کو آمادہ کرا دیں کہ سیاستدان استعفیٰ دے دیں، لیکن اتفاق یا بدقسمتی ان کی کہیے گا، آج تک وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے، کیونکہ جتنے بھی سیاستدان الیکشن جیت کے سیاسی پلیٹ فارم پہ آئے ہیں اور انہوں نے اسمبلیز کا رخ کیا ہے، وہ نہیں چاہتے کہ وہ ریزائن کریں۔ اب تفریق کی بات ہونی شروع ہو گئی کہ اس کے اندر تفریق کی جائے، لہذا 2018 کے الیکشن نے یہ ثابت کیا کہ پیپلز پارٹی سکڑ کے صوبائی صورتحال میں اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہوئی اور فیڈریشن کے اندر وہ تیسری پارٹی کی شکل میں سامنے آئی، جبکہ مسلم لیگ نون اب پنجاب کے اندر بھی سکڑنا شروع ہو گئی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا؟ جب آپ کے بیانیہ ذاتی مفاد کے لیے ہوں گے تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اچھے لوگ ہیں، جن کی ضمیر ہے، جو پاکستان کی بات کرتے ہیں، بے شک وہ نون لیگ میں ہوں، پیپلز پارٹی میں ہوں، لیکن وہ اپنے آپ کو پاکستانی سمجھتے ہیں اور پارٹی ان کی سیاست کا ایک پلیٹ فارم ہے، وہ اس کے منشور سے اتفاق کرتے ہیں۔ لیکن اگر بیانیہ اس قسم کا ہو جائے جو ملک کے مفاد کے خلاف ہو، جو ملک کو نقصان دینے کے لیے ہو، جس سے ملک کی سلامتی کو دھچکا پہنچے اور اینٹی پاکستانی فورسز ان کے اوپر حاوی ہونے کی کوشش کریں اور اس ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی کوشش کریں، اس سے وہ اتفاق نہیں کریں گے، کیونکہ وہ پیٹریوٹک ہے، وہ مذہب اور اصولوں کی بات کرتے ہیں، وہ اسلام کی بات کرتے ہیں، وہ ملک کی بات کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہ نہیں ان کو فتویٰ دینا چاہیے، یہ انگلیاں نہیں اٹھانی چاہیے کہ اگر وہ مسلم لیگ نون میں ہے یا پیپلز پارٹی میں ہے اور ان کے اگر رویہ اس ملک کے مفاد کے لیے، تو یہ اچھے لوگ ہیں، ان کی عزت ہونی چاہیے، ان کی رسپیکٹ ہونی چاہیے، ان کو مقام دینا چاہیے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو معاشرے کے اندر ایک مقام رکھتے ہیں، اپنے حلقوں میں ایک مقام رکھتے ہیں، جہاں سے الیکشن جیت کے آتے ہیں، اور ان کا ایک کردار ہوتا ہے اور وہ کردار شو کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ یہ دیکھیے گا کہ نواز شریف کی تقریر کے بعد مسلم لیگ نون کے اندر صوبائی اسمبلی کی ہوں یا نیشنل اسمبلی کے لوگ ہیں، ان میں ایک سوچ ہے، وہ اس چیز کو بائی نہیں کر رہے، اس چیز پہ وہ ایگری نہیں ہے کہ وہ کوئی فوج کے خلاف بات کریں، کیونکہ یہ ایک ایسا ایجنڈا ہے جو کہ سمجھنے کا کھیل ہے۔ ہم آج تک دنیا کے نقشے کے اوپر ہم دیکھیں، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کن لوگوں سے کام لیتی ہے؟ وہ پبلک سے تو کام نہیں لیتی نا جی، وہ عوام سے تو کام نہیں لیتی۔ ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ حکمرانوں کو اپنے گھیرے میں لے لیتی، ان کو وہ چیزیں دیتی ہے جو ان کے تصور سے زیادہ ہوتی ہے، یا ان کی حیثیت سے زیادہ ہوتی ہے، یا ان کے ظرف سے زیادہ ہوتی ہے۔
اگر دولت اس حد تک آ جائے کہ آپ یہ سوچیں کہ اس کو خرچ کہاں کریں، تو وہ دولت آپ کے استعمال سے زیادہ ہے کیونکہ اس کی کوئی یوٹیلائزیشن نہیں ہے، اور جس چیز کی یوٹیلائزیشن نہیں ہوتی وہاں بارگین ہوتی ہے، آپ اس کو مس یوز کرتے ہیں۔ آج آپ اگر غور فرمائیں کتنے بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، کتنے بڑے سوشل میڈیا آپ نے رکھی ہوئی ہیں، کس طرح کی گفتگو ہوتی ہے، کیسی گالیاں دی جاتی ہیں، کیسے بےہودہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ کوئی شریف آدمی اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو خود شرمندگی ہوگی کہ وہ کس طرح سے یہ باتیں سنیں۔ آج آپ دیکھیے کہ ہمارے ملک میں عورتوں کے ساتھ کتنا ظلم کیا جا رہا ہے، یہ ایک پیٹرن ہے، یہ ایک ایجنڈا ہے، اور یہ ایک ویو لائی جاتی ہے ہر اس ایشو کے بعد جب کہ کوئی نان ایشو ان کو کھڑا کرنا ہوتا ہے۔ آج ہم ایک دن گزرنے کے بعد دوسرے دن وہ بھول جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا جب تک ایک پاکستان قائم ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے گا، ہماری جو چاہے بھی مرضی ہو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پوری نہیں ہونے دے گا۔ انڈیا، مودی کیا کچھ پاکستان کے خلاف نہیں کرتا۔ آج FATF کے اندر یہ بات اٹھانے کی ضرورت ہے کہ ان کے جو بینکنگ اسکینڈلز ہیں منی لانڈرنگ کے، وہ بہت بڑے بڑے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے خلاف انڈیا کرتا رہا اور آپ کو FATF کے گرے لسٹ میں لے کے آیا، اور آپ کے حکمران اس کے اوپر اس وقت کے کچھ نہ کر سکے۔ یس، پرائم منسٹر عمران خان جن دن سے آئے اور آج تک پوری کوشش کر رہے ہیں، اور ایماندارانہ طور پہ کوشش کر رہے ہیں، جو ہمیں دیکھنے میں مل رہا ہے کہ ہم کسی طرح گرے لسٹ سے دوبارہ اپنی وائٹ لسٹ کے اندر آ جائیں، بلیک لسٹ نہ ہو۔ اگر یہ کسی کی ذاتی مفاد کی اگر بات کریں تو عمران خان کا اس میں کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، وہ ملک کے مفادات کے اندر بات کر رہا ہے، اور اس کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے، چاہے ہم کسی پارٹی میں کیوں نہ ہو۔ ہم بیسیکلی مسلمان ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہماری سیاسی جماعت تو بہت بعد میں آتی ہے۔ آج آپ دیکھیں آپ کے سیاسی رہنما کس طرح سے پارٹیاں بدلتے ہیں، کیا ان کا مینیفیسٹو ہے، کیا ان کا ایجنڈا ہے؟ صرف ایک ہی ایجنڈا کہ کس طرح سے ہم پارٹی بدلیں اور اس جگہ پہ آ جائیں جہاں ان کی سوچ ہے۔ وہ منسٹر بننا چاہتے ہیں، وہ الیکشن جیتنا چاہتے ہیں، اس میں وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اور یہ اب سیاسی جماعتیں ایک کمپنیز کی، کاروباری کمپنیز کی شکل اختیار کر گئی ہیں۔ یہ دنیا کے لوگوں کے سے اور حکمرانوں سے فنڈنگ لیتے ہیں، ان NGO سے فنڈنگ لیتے ہیں، ان اینٹی مسلمس لوگوں سے فنڈنگ لیتے ہیں، اور پاکستان کے خلاف کام کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ملک ہے تو ہم ہیں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سوچئے کہ سیاستدان آج جو شور شرابہ کر رہے ہیں اس کی کیا وجوہات ہیں، آیا یہ صحیح ہیں یا غلط؟ آپ اپنے اندر خود سوچیں، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کوئی بھی مجھے سن رہا ہے، یا آپ اس کو شیئر کریں یا آپ اپنے دوستوں سے پوچھیں، یہ آپ پہ منحصر کرتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ اگر ہم کسی بھی سیاستدان کی چیز کو دیکھنا چاہیں تو اس کے اندر یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب اس کو حکمران بنایا تو وہ کیا تھا، اور آج وہ کیا ہے۔ یہ دولت کہاں سے آئی، کیسے ملی؟ اگر اس بنانے والے کو نہیں معلوم تو اس گھر میں اس کو رہنے کا کوئی حق حاصل ہے؟ آج جس گھر میں ہم دیکھ رہے ہیں، جس دولت کو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم تو یہ نہیں اندازہ لگا سکتے کہ اس کے اوپر کتنی دولت ہے، جس تخمینہ لگایا جا سکتا ہے جو ایکسپرٹس ہیں، لیکن بظاہر اگر ہم دیکھیں تو اتنی بڑے علاقے کے اندر، اتنی بڑی جاتی عمرہ کے اندر بنگلہ بننا، تو بنگلہ تو اب کنسیپٹ نہیں ہے، وہ تو ایک محل ہے جس میں جانوروں کے رہنے کی جگہ ہے، انسانوں کی تو پھر آپ اندازہ لگا لیجئے، جس کے اندر ہیلی کاپٹر اترتا ہے، جس کے اندر ہزاروں آدمی اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس کو اگر آپ انالیسس کریں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دولت کہاں سے آئی، کیسے آئی، اور یہ جگہ کیوں کر بنی۔ اس کے پیچھے ایک کہانی ہے،
اور اگر اس کے ٹریس کریں گے اس لائن کو تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ ان کی آمدنی اتنی نہیں تھی جتنے کی وہ اثاثے ہیں. اسی لیے تو اگر آپ کے اثاثے آپ کی آمدن سے زیادہ ہوں گے تو قانون موجود ہے, اس میں آپ جسٹیفائی کیجئے. یہ کہہ دینا کہ میں نے ایک دھیلے کی کرپشن کی ہو تو میرے ساتھ یہ کر دینا, یہ غلط ہے. اگر کوئی الزام آپ کا کوئی سرکاری ادارہ یہ لگاتا ہے کہ آپ کا یہ خلاف یہ ثبوت ہے تو اس کو آپ جسٹیفائی کریں گے, یہ غلط ہے, ثبوت کے ساتھ کریں گے نا آپ. لیکن اگر آپ زبانی الفاظی اور پبلک پلیس کے اندر بیٹھ کے لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کریں تو یہ بے معنی ہے. فیصلے عدالتوں میں ہوتے, روڈوں پہ نہیں ہوتے. اور جس دن روڈوں پہ فیصلے ہونے لگیں گے تو یہاں پر قتل و غارت گری شروع ہو جائے گی, اور سب سے زیادہ نقصان عوام کا ہوگا, کیونکہ یہ لوگ تو بیچارے ان لوگوں کے پیچھے تالیاں بجاتے ہیں, ان کی ہر اچھی اور بری بات کے اوپر لبیک کہتے ہیں. ان کی سوچ اگر ٹھیک ہو جائے اور یہ سمجھنے کی صلاحیت رکھ لیں کہ جس پارٹی کے سپورٹر وہ ہیں, ان کی نیت پہ میں شک نہیں کرتا, بالکل نہیں کرتا. ہر آدمی کی اپنی سوچ ہے, اس کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے سوچ کے مطابق زندگی گزارے اور اپنے سیاسی پارٹی میں رہے, لیکن اس کا ایک پیمانہ ہے. سوچ اچھی ہوتی ہے, کبھی بھی بری نہیں ہوگی اگر آپ اس کو ایماندارانہ طور پہ انالیسس کریں. آپ سیاست کے اندر حصہ لیں, لیکن اتنا لیں جتنی آپ کی کیپیسٹی ہو. آپ ملک کو توڑنے کی بات نہ کریں, فوج کو تباہ و برباد کرنے کی بات نہ کریں, آپ اس ملک کو نقصان پہنچانے کی بات نہ کریں, عوام کو نقصان پہنچانے کی بات نہ کریں, آپ ترقی کی بات کریں. آپ زندہ اس لیے ہے, انسان اللہ نے اس لیے بنایا ہے کہ اس کی دی ہوئی باتوں پہ عمل کریں, اور اگر آپ نہیں عمل کرتے تو پھر بھی وہ آپ کے ساتھ ہے. وہ ایک الگ بات ہے کہ جزا و سزا کا معاملہ الگ ہے, لیکن جو ڈاکٹرائن اور جو نیسیسٹیز ہیں اس کو مد نظر رکھیں. سیاست کیجیے, اچھی چیز ہے, کرنا چاہیے, لیکن اس کا جو لیول ہے اور اس کی جو سوچ ہے وہ پاکستان کو نقصان نہ پہنچائے. کیونکہ اگر یہ پاکستان نہ رہا تو آپ سیاست کہاں کریں گے؟ غلاموں کی سیاست کریں گے, غلامی کی سیاست کریں گے, اور آپ غلام بن کے زندہ نہیں رہ سکتے. یہ انسانی فطرت ہے. لیکن آپ ایسا کام نہ کریں جس سے آپ اپنی نظروں میں خود گر جائیں. آج آپ یہ دیکھیے گا, شیطانیت عروج پہ, ہر طرف عجیب عجیب گفتگو ہوتی ہے. لوگ یہ سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. ہمارا مائنڈ سیٹ کس حد تک گر چکا ہے. ہم اپنی ذات کے لیے ہر وہ کام کرنے کے تیار ہیں جو غیر اخلاقی ہے. ہمارے ہاں برائی کا جو جنم ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ پھیلتا جا رہا ہے. ہم اچھے لوگ ہیں, لیکن ہم برائی کو تفریق نہیں کر پاتے اچھائی سے. ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ لوگ جو سیاست کے خاندان اپنے آپ کو کہتے ہیں اور انہوں نے اپنی کمپنیز بنائی ہوئی ہیں, وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے لوگوں کو کیسے استعمال کرتے ہیں. آج طلال چودھری صاحب کے لیے کہا گیا کہ یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے. بہت اچھی بات ہے, اچھی بات کہی ہے, میں اس کو ایگری کرتا ہوں. لیکن آیا وہ مسلم نون لیگ کے کارکن ہیں؟ یس. کیا وہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے الیکشن جیتتے ہیں؟ یس. تو پھر جب وہ ایک پبلک فگر مسلم لیگ نون کے حوالے سے ہو گئے تو اگر وہ کوئی بھی ایسا جھگڑا کرتے ہیں یا ایسا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے جو کہ آج کل زیر غور ہے اور زیر بحث ہے, تو اس میں آپ اس کو ڈس آن کیسے کر سکتے ہیں. لیکن یہ بات بھی مناسب ہے کہ آپ کوئی ایسا سٹیٹمنٹ نہ دے جس سے سچائی دب جائے. اس کو فیس کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, غلطی انسان سے ہوتی ہے, انہوں نے غلطی کی ہے تو اس کی سزا ان کو ملے گی. لیکن ہمارے یہاں سزا کا جو نظام ہے اور جو پولیس کا طریقہ کار ہے وہ بڑا فرسودہ ہے. پولیس ہم تو الامکان یہ کوشش کرتی ہے
کہ یہ بات دفن ہو جائے، ان تک یہ کارروائی کرنے کی ضرورت محسوس نہ کریں، کیونکہ اس میں ان کو فائدہ ہے، اور وہ فائدہ کرپشن کی شکل میں ہے۔ وہ ہر آدمی کو بلیک میل کرتے ہیں اور اس طرح سے وہ کیس رجسٹر نہ کر کے وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح سے مالی فائدہ ہو۔ اس میں پوری چین انوالو ہوتی ہے اور اس طرح کے واقعات کو بڑی جلدی دبا دیا جاتا ہے اور کمپرومائز کی شکل میں ہو جاتا ہے۔ عورتوں کی عزت تو بہت سستی نظر آتی ہے اس پاکستان کے اندر، جس کا جو دل چاہتا ہے وہ کہہ دیتا ہے۔ میں اس کے خلاف ہوں کہ بغیر تحقیق کیے ہوئے اس بیچاری عورت کو جس کا نام لیا جا رہا ہے، میں تو نام بھی لینا مناسب نہیں سمجھتا، اس کو انوالو نہیں کرنا چاہیے۔ اگر یہ حقیقت سامنے آئے گی تو پھر اس کی ساری حقیقت پولیس پیش کر دے گی، ادارہ پیش کر دے گا، لیکن اس سے پہلے اس عورت کے متعلق کوئی بات کرنا غیر مناسب ہے، اور اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے اور احتیاط کرنی چاہیے تاکہ کوئی تذلیل کا پہلو نہ بن سکے۔ اب میں واپس دوبارہ اے پی سی پہ آتا ہوں۔ جو بیانیہ اس میں ڈیولپ ہوا وہ ایک تحریک کی شکل اختیار کرنے کی جزوی طور پہ سوچ ہے، لیکن آج دو چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ کیا شہباز شریف کے لیے یہ بیل رد ہونا بہتر ہو گئی؟ میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہو گئی، کیونکہ وہ کسٹڈی میں چلے گئے اور اے پی سی سے وہ لا تعلق ہو گئے، اور قانون کے مطابق 90 دن تک تو وہ اس کسٹڈی میں رہیں گے۔ اس کے بعد دیکھیے وہ اور مزید کتنا پرلونگ کرتے ہیں گے۔ تو دو طریقے کی باتیں ہم یہاں دیکھ رہے ہیں۔ ایک تو وہ اپوزیشن لیڈر ہے، تو اس کو اسپیکر صاحب اسمبلی کے حوالے سے بلا لیں گے، لیکن وہ اے پی سی میں نہیں جا سکیں گے، کیونکہ اس کا بنیادی طور پہ کوئی قانونی ڈھانچہ نہیں ہے۔ وہ سیاسی کمپنیز کا ایک گروپ ہے جس نے اس کا منعقد کیا، اور اس کے اندر تالی بجانے والے پارٹیز کے ممبرز ہیں۔ لہذا اب یہ دیکھنا ہے کہ اس اے پی سی کی جو لیڈ کرنے والے فیکٹرز ہیں اب وہ مریم نواز کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں۔ تو کیا مریم نواز اس قابل ہے کہ وہ اس کو لیڈ کر سکے؟ اور اگر وہ لیڈ کرتی ہیں تو ملک کو کیا نقصانات ہوں گے یا کیا فائدے ہوں گے، یہ عوام کو دیکھنا ہوگا۔ لیکن شہباز شریف صاحب کو لیے ایک فائدہ یہ ہوا کہ جو ان کے ماضی کی ڈبل پالیسیز ہوتی تھیں، ایک بھائی نواز شریف فوج کو لڑکارتا تھا تو دوسرا بھائی ان سے جا کے ملتا تھا، لہٰذا وہ کوئی نہ کوئی ایسا راستہ بنا لیتا تھا جس سے معاملات دب جاتے تھے یا رک جاتے تھے یا آگے کارروائی ہونے سے بچ جاتے تھے۔ لیکن آج وہ فیکٹر بھی ختم ہو گیا، اور اس بیل رد ہونے سے پہلے اگر آپ دیکھیں گے تو انہوں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طریقے سے وہ فوجی ادارے کے ساتھ مفاہمت کر لیں اور کوئی راستہ بنائیں، لیکن آخر جب ان کا کوئی راستہ نظر نہیں آیا تو یہ بیل رد ہونے کے لیے بعد ان کے پاس بیسٹ اپورچونیٹی آ گئی کہ وہ اپنے آپ کو آئسولیٹڈ کر لیں، آئسولیشن میں چلے جائیں، الگ ہو جائیں، اور وہ کام نہ کریں جس کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ اب اس کا ایک اور پہلو ہم دیکھتے ہیں، وہ نواز شریف کے حوالے سے ہے۔ جب نواز شریف نے یہ دیکھ لیا کہ اب مجھے کون سا بیانیہ اپنانا چاہیے، تو ووٹ کو عزت دو کے حوالے سے انہوں نے، کیونکہ ماضی سے یہ کئی سالوں سے یہ باتیں چل رہی تھیں، تو انہوں نے اے پی سی کو جس طرح سے ایڈریس کیا، اس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے اس ایڈریس کے اندر کہ وہ پاکستان آنا نہیں چاہتے، اب وہ باقی زندگی لندن میں ہی گزارنا چاہتے ہیں، لہذا انہوں نے اپنی سیاسی کشتیوں کو جلا دیا اور اس کی ایک ناؤ وہ اپنی بیٹی کے حوالے کر دی کہ اب تم اس کو لے کے آگے چلو۔ تو اب یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس
نون لیگ کے جو سینئر سیاسی پنڈت ہیں وہ کیا سوچیں گے؟ آیا وہ شیروں کی طرح شیرنی کے پیچھے آ جائیں گے؟ تو مجھے لگتا ہے اور میں محسوس کرتا ہوں کہ ان کی عمریں بھی 70 کے لگ بھگ ہو چکی ہیں، اور وہ اس طور پہ شاید یہ نہ کر پائیں کہ وہ ایک پری میچور کینڈیڈیٹ کے ساتھ چل سکیں، کیونکہ ان کے اندر وہ کچھ نہیں ہوگا جو کچھ وہ جھوٹ کے سارے زندہ رہیں۔ لہٰذا اس اے پی سی کے حوالے سے بہت کچھ باتیں کھل کے سامنے آ گئیں۔ زرداری صاحب کے بیانات بھی سامنے آئے، انہوں نے بھی مولانا فضل الرحمان سے درخواست کی کہ میں تو جیل جاؤں گا تو آپ مجھ سے ملنے آئیں، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی بہت کچھ تقاریر میں کہنا شروع کر دیا۔ شاید ان کو بھی علم ہو گیا کہ وہ بھی نیب زدہ معاملات کے اندر داخل ہونے والے ہیں، لہٰذا انہوں نے پیش قدمی کے لیے ہر طرح کی باتیں کرنی شروع کر دیں، جو کہ ٹوٹلی ان کو ذاتی طور پہ معلوم ہے کہ وہ آخر یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی لوگوں کی اچھائی اس میں ہے کہ قبل از وقت اگر یہ چیزیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم جھوٹ کا ساتھ دیں۔ اگر ہم جھوٹ کا ساتھ دیتے ہیں تو پاکستان کو نقصان ہے، انڈیا کا ایجنڈا کامیاب ہو جائے گا، اینٹی مسلمز اسرائیل کا ایجنڈا کامیاب ہو جائے گا۔ ہم بہت ساری باتیں کر سکتے ہیں لیکن وہ ہمارے اندرونی معاملات ہیں، ہم کو اپنے آپس میں بیٹھ کے طے کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ کہیں یہ پارٹی صحیح ہو لیکن نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اس طرف کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہر آدمی وہ بات کر رہا ہے جو اس کو سوٹ کرتی ہے، جو اس کے ذاتی وفات کے اندر ہے۔ قانون کی ہم نے کوئی بات نہیں کی، ہم یہ کوشش ہی نہیں کرتے کہ اس عوام کو ہم نے کیا ڈیلیور کرنا ہے۔ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس عوام سے ہم اپنی سپورٹ لیں۔ کیوں لیں؟ جب آپ اس کو کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، جب آپ اس کے اچھائی کے لیے سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں، دینے کی تو بات دور کی ہے، ان کے لیے آپ سچائی اور سچ بات کرنے کے لیے سننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو میرے بھائی یہ عوام کو کہ آپ نے ان کی زندگیوں کو کیوں اتنا سستا سمجھ لیا؟ آج مرنے مرانے کے لیے یہ اس عوام کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اس عوام کو ان کی بہتری کے لیے ان کو اس خون خرابے سے دور رکھیں۔ اگر آپ نے قانون کی بالادستی رکھنی ہے اور قانون کا کسی کو احترام ہے تو اس کو ان چیزوں کے اوپر بات کرنی چاہیے جس سے عوام کو فائدہ ہے، اپنے مفادات سے دور ہو جائیں، لیکن ایسا ہو نہیں رہا۔ ہر آدمی، ہر شہری، ہر پاکستانی پریشان ہے، صبح سے اٹھ کے سوتے وقت تک یہ سوچتا رہتا ہے کہ واٹ نیکسٹ، کیا کرے وہ۔ ٹی وی چینل کو دیکھتا ہے، سوشل میڈیا کو دیکھتا ہے تو اس کو ایک عجیب سی کیفیت نظر آتی ہے کہ ہم اتنے گر گئے کہ ہم ہر بات میں ملک کو برباد کرنے کی بات کرتے ہیں۔ ہم آزاد ملک میں رہتے ہیں اور غلاموں کی باتیں کرتے ہیں، ہم صوبوں کی بات کرتے ہیں، صوبائیت کی بات کرتے ہیں، قومیت کی کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہر آدمی وہ کچھ کرتا ہے جو کچھ ہوتا نہیں ہے۔ جھوٹ ہم روزانہ صبح شام اس طاقت سے بولتا ہے کہ اب تو ابلیس بھی پریشان ہو گیا ہے کہ بھائی یہ کون سی قوم آ گئی ہے جو مجھ سے بھی 2 قدم آگے ہے۔ ایسا نہ کریں، خدا را ایسا نہ کرے، آپ اور ہم سب خسارے میں ہیں۔ ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ نئی جنریشنز کو ہم کیا لے کے جا رہے ہیں، کیا دیں گے، کیا بنا رہے ہیں۔ ان میں سے ہی سیاسی لیڈر بنیں گے، چاہے وہ حکمرانوں کے بچے ہوں، چاہے وہ غریب کا بچہ ہو۔ یہ تو ملک میں غریب کے بچے کی تو کوئی فیوچر ہی نہیں ہے۔
کوئی آپ ایک آدھ اگزامپل دے کے اپنی تلوار آسمان پر رکھ کے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایسا کوئی فائدہ نہیں ہے. اجتماعی بات کیجئے, اپنی ناک کی سیدھ میں نہ دیکھیے. آپ یہ کوشش کیجئے کہ اس ملک کی بہتری کس میں ہے. آپ کو نقصان ہوتا ہے کوئی بات نہیں, آپ پھر بھی پورا کر لیں گے, کیونکہ جو چیزیں اللہ نے آپ کے نصیب میں لکھی ہیں اس نے دینی ہے, تو نقصان نہیں ہے. جو اس چیز کو نقصان سمجھتے ہیں وہ اللہ کی باتوں کے اندر مداخلت کرتے ہیں. وہ جس کو جس وقت مناسب سمجھتا ہے دیتا ہے, اور جس وقت وہ مناسب سمجھتا ہے واپس لے لیتا ہے. اس میں اس کی مصلحت ہیں, اس کے معاملات ہیں, اس کو سمجھتا ہے, اور وہ پوری دنیا کو ایک آنکھ سے دیکھتا ہے. وہ ہی اور شیعہ کی میں فرق نہیں سمجھتا. اس کا دینے کا طریقہ کار مختلف ہے. وہ مانگنے والے کو دیکھتا ہے کہ کیسے مانگتا ہے. آج سیاسی پلیٹ فارم میں تبلا جنگ کیوں بچ گئی ہے؟ کیا آپ کے مفادات ہیں جس کی وجہ سے آپ پاگلوں کی طرح ایک دوسرے کو کھانے کے لیے دوڑ رہے ہیں؟ سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے, ہر آدمی اپنی بات کر رہا ہے, اپنی سیاسی جماعت کی بات. کوئی شخص پاکستان کی بات کیوں نہیں کرتا؟ کیوں پارٹیوں کی آپ بات کرتے ہیں؟ اگر پارٹی پاکستان کی حق میں کوئی کام کرتی ہے تو ہم سب اس پارٹی کو سپورٹ کریں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ پارٹی پاکستان کے محب وطن پارٹی ہے, اور جو پاکستان کے خلاف بات کرے گی اس کو ہم اچھا نہیں سمجھتے. ہماری تو کوئی پارٹی نہیں ہے, ہم تو عام شہری ہیں, غریب آدمی ہیں. ہمارا تو ووٹ بھی پارٹی کے لوگ خود ہی کاسٹ کر لیتے ہیں. ہماری تو کوئی سے ہی نہیں ہے. ہمارے کو ایک حق حاصل ہوتا ہے, اختیار ہوتا ہے کہ ہم ووٹ جا کے اپنی مرضی سے دے سکیں, وہ بھی ہم نہیں دے پاتے. یہ تو ہمارا معاشرہ ہے. یہ پارٹیاں کس قسم کی گفتگو کرتی ہیں, کیا نہیں کرتی یہ لوگ, کس طرح سے قتل و غارت گری کراتے ہیں اپنے دوروں کے اندر. آج بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی فوج, آج میں بتاتا ہوں آپ سارے مسلم ممالک کو دیکھ لیجئے جہاں پہ پاکستان فوج کے خلاف ان کے حکمرانوں نے کام کیے, وہ کیسے تباہ و برباد ہو گئے. کیا زندگی ہے ان کے لوگوں کی, وہاں کے لوگوں کی. یہی کام ہمارے حکمران ماضی کے اس پاکستان میں کرنا چاہتے ہیں. کوئی پاکستانی بھی اس چیز کے لیے تیار نہیں کہ پاکستان کی فوج کے خلاف کوئی بات کرے. کیوں کرے؟ آپ اپنی مدد کے لیے فوج کو بلاتے ہیں. آپ کے ملک میں خدا نخواستہ کوئی طوفان آتا ہے, سیلاب آتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, کوئی چیز ملک کی پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھیں, فوج آ کے آپ کی مدد کرتی ہے, لوگوں کو ریسکیو کرتی ہے, تکلیف و مشکلات سے نکالتی ہے. تو پھر آج آپ ان کو کیوں برا کہتے ہو؟ اگر وہ آپ کو روکتی ہے کہ آپ ملک کے خلاف بات نہ کریں, ملک کے خلاف کام نہ کریں, تو کیا غلط کرتی ہے؟ میں تو اس کو اچھا سمجھتا ہوں کہ کسی کو بتانا, کیونکہ وہ ایک طاقت ہے, وہ اس ملک کی طاقت ہے. عوام کے پیسوں سے وہ اس طاقت کو رکھا ہوا ہے انہوں نے. حکمرانوں کا کیا ہے؟ ایک بیگ اٹھاتے ہیں لندن پہنچ جاتے ہیں, ایک بیگ ہوتا ہے سعودی عرب پہنچ جاتے ہیں, ایک بیگ اٹھاتے ہیں دبئی پہنچ جاتے ہیں. یہ ہمارے حکمران ہیں. آج جیلوں میں جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جناب وہ اس قوم کے لیے گئے. کس قوم کے لیے گئے ہیں آپ بھائی؟ آپ تو کرپشن میں جاتے ہو, آپ تو اس قوم کو لوٹتے ہو, ان کے پیسے کو لوٹتے ہو, پھر آپ جیلوں میں جاتے ہو. تو میرے بھائیوں, آپ یہ سوچو کہ 24 کروڑ عوام کے اندر سے یہ 2 کروڑ ووٹ لے کے ٹوٹل پارٹیاں آتی ہیں اور نمائندگی کرتے ہیں 24 کروڑ کی. کیا یہ بات صحیح ہے کہ یہ لوگ کاروبار نہیں کرتے؟ کیا یہ لوگ کرپشن نہیں کرتے؟ جو لوگ نہیں کرتے ان کی ہم عزت کرتے ہیں, اور جو کرتے ہیں ان کی اس قوم کو جواب ہے, اور سامنے دیا کہ ان کو رد کر دیا. اور آئندہ دنوں میں آپ دیکھیے گا کہ یہ رد ہوتے چلے جائیں گے. یہ اپنی موت آپ مر جائیں گی پولیٹیکل پارٹیز,
پیپلز پارٹی پورے پاکستان میں حکومت کرتی تھی، آج اس کا اثر کیا ہو رہا ہے؟ نون لیگ پورے پاکستان میں کرتی تھی، پچھلے الیکشن کے اندر اس کو کیسے رد کیا گیا؟ اور آئندہ الیکشنوں میں آپ یہ دیکھیے گا، ہم تو نہیں ہوں گے، زندگی نے وفا کی تو ہم بھی دیکھ لیں گے کہ کس طرح سے یہ لوگ رد کیے جائیں گے، کیونکہ آج عام آدمی کے دماغ میں کرپشن بھری پڑی ہے کہ یہ لوگ پاکستان کی عوام کو لوٹتے رہے۔ تو اگر اس زمرے میں ہم دیکھیں، میرے عزیز ہم وطنوں، بات سمجھنے کی تو یہ ہے کہ ہم سیاست کو کیوں اس طرح سے استعمال کر رہے ہیں جس سے ہمارے ملک کو نقصان پہنچے۔ اور اگر ہم اس کو اچھے انداز میں دیکھیں تو پارٹیوں میں اچھے لوگ موجود ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے۔ ہمیں ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور ان کو آگے آنا چاہیے کہ تاکہ وہ ملک کی بہتری کے لیے کام کر سکیں۔ آج چلے مان لیتا ہوں کہ وہ حکومت میں نہیں ہے، لیکن ان کے علاقوں میں ان کی سے ہے، وہ وہاں سے الیکشن جیتتے ہیں۔ لہذا اگر وہ شخص اور وہ سیاست اور وہ سیاسی جماعت اور وہ سیاستدان اگر یہ سوچ لے کہ ٹھیک ہے، میں پارٹیز میں کسی میں بھی ہوں لیکن میں عوام کی خدمت کروں، تو اس کو اس چیز سے سوچنا پڑے گا کہ وہ آگے بڑھے اور وہ اس ملک کے لوگوں کے ساتھ بہتری کرنے کی سوچ پیدا کرے، ان کو اس ملک کی محب وطنی سکھانے کی کوشش کرے، ان کو بتائے کہ پارٹیز ساری پاکستانی ہیں اور ہم سب کا فرض ہے، چاہے حکومت میں ہوں چاہے حکومت میں نہیں ہوں، کہ ہم اپنے ملک کی سلامتی کے لیے کوشاں رہیں، ہم ہر قیمت پہ اس کو ترقی دینے کی کوشش کریں۔ کیوں ہم اس انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں کہ ہماری حکومت آئے گی تو ہم یہ کام کر لیں گے، ہم وہ کام کر لیں گے؟ نہیں، آپ اگر الیکشن جیتے ہیں اور نمائندے ہیں پبلک کے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان کے ساتھ مل کے ان سے اپنے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں، اپنی ذاتی معاملات کو نہیں، عوامی معاملات کو۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی حکومت اگر کوئی عوامی معاملہ ہو اس کو حل نہ کرے، اس کی نشاندہی کریں، لیکن آپ ایسا نہیں کر رہے، آپ سیاست کر رہے ہیں پارٹیز کی۔ میں اس کے خلاف ہوں۔ یس، آپ مسلم لیگ نون سے الیکشن جیت کے آئے، بہت اچھی بات ہے، آپ کو لوگوں نے ووٹ دیا، بہت اچھی بات ہے، لیکن جس علاقے سے آپ لڑ کے آئے ہیں اس علاقوں کا، ان لوگوں کا کیا قصور ہے؟ وہ تو آپ کو اپنا نمائندہ بنا کے اپنے مسائل کے لیے حکومت میں بھیجتے ہیں یا پارلیمنٹ میں بھیجتے ہیں یا آپ کو منسٹر بناتے ہیں۔ تو آپ کا کیا فرض ہے؟ آپ کا فرض ہے کہ ان لوگوں کی ضرورت زندگی جو معاشی طور پہ، جو سیاسی طور پہ، جس طرح سے ان کے روزگار کے معاملات ہیں، ان کو حل کریں، ان کی زندگیوں کو بہتر کریں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ حکمران پارٹی میں ہی ہوں، آپ ایک الیکٹڈ نمائندے ہیں، اس کی بڑی عزت ہوتی ہے، بڑا احترام ہوتا ہے، اس کا بڑا وزن ہوتا ہے، بشرطے کہ آپ اس کو پروف کریں کہ آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ آپ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں یا جس علاقے سے آپ کو جیتا ہے۔ یہ سوچ آپ کے اندر کیوں نہیں ہے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہمارے پارٹی نہیں آئے گی تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہے۔ آپ سب پاکستانی ہو، آپ کو قدم بڑھانا چاہیے، ان لوگوں سے ملنا چاہیے جو آپ کو ان لوگوں کی مشکلات کو دور کر سکیں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ غور کیجئے گا، ہم عوام کی آج تک بات نہیں کرتے، ہم ووٹ ضرور ان سے لیتے ہیں، ان کو دیتے کچھ نہیں ہے۔ وہی چند لوگ جو آپ کو ووٹ ان لوگوں سے دلواتے ہیں، ان کی ضرورت زندگی شاید پوری ہو جاتی ہوں، بلکہ وہ جو لاکھوں میں آپ ووٹ لے کے آتے ہیں، ہزاروں میں آپ ووٹ لے کے آتے ہیں، ان کو آپ دیتے کچھ بھی نہیں ہیں۔ ان کی زندگی انہی 12 مہینوں کی طرح گزرتی جاتی ہے اور سال کے سال نکلتے جاتے ہیں، جس طرح سے وہ ماضی میں زندگی گزار چکے ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بات سیاست کی کرو، لیکن سیاست تو عوام کے لیے ہوتی ہے، لوگوں کے لیے ہوتی ہے، جمہور کے لیے ہوتی ہے۔
حکمرانی کے لیے نہیں ہوتی. حکمران تو میجورٹی سے بنتی ہے. اس کے اندر ہر آدمی جو الیکٹ ہو کے آتا ہے, چاہے وہ کسی پارٹی سے بھی ہو, وہ جمہور کی بات کرتا ہے اور اس کو سہولت دینے کی بات کرتا ہے. آئین بھی یہی بات کرتا ہے. اور اگر اچھے حکمران ہیں تو وہ کسی پارٹی کو نہیں دیکھتے, وہ عوام کی خدمت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, عوام کو دینے کی کوشش کرتے ہیں. آج آپ کراچی کا حال دیکھ لیجئے, تباہی اور بربادی بچی, مہینوں سے یہی حالت ہے. روڈوں کے اوپر ٹوٹ پھوٹ پڑی ہوئی ہے, چیزیں خراب ہو رہی ہیں, لوگوں کی زندگی عذاب ہے. کیا ہے؟ کیونکہ وہاں کی جو حکومت ہے وہ کراچی کے حوالے سے ووٹ نہیں لیتی, لہذا جہاں سے ان کو ووٹ نہیں لیتے اسے راندہ درگاہ کر دو, اور وہ کر رہے ہیں. یہ یاد رکھیے گا, اس دنیا میں تو آپ جو مرضی کر لیجئے, ایک اوپر بھی اللہ کی طاقت ہے, وہ آپ سے احتساب جب کرے گا چھوڑے گا نہیں. وہ اس معصوم بچی کی بھی آواز سنے گا جس کا باپ پانی میں بہہ گیا, مر گیا, روٹیاں ہفتوں سے ان کو نہ مل سکی. وہ کون جواب دے گا؟ حکمرانی دیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت دور نہیں ہے کہ یہ چیزیں ریپلیس کرے گا اللہ تعالیٰ. یہ میں بتا دوں آپ, اس کی ریپلیسمنٹ شروع ہو چکی ہے. اچھے لوگ تلاش کیے جا رہے ہیں اور وہ مل جائیں گے. وہ کسی پارٹی کے ہوں یا ویسے ہوں, ایسے لوگ نظر آئیں گے جس کو اللہ تعالیٰ بٹھائے گا اور ان سے کام لے گا اور ان لوگوں کی, عوام کی مدد کرے گا. یہی طریقہ کار ہے جس کے اندر قوموں کو بنایا جاتا ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. میں ذاتی طور پہ کسی کو کرٹیسائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ اس قوم کی, اس عوام کی مدد کریں, اور وہ ہر صورت میں اتنے اربوں روپے سیاست کے اندر خرچ کیے جاتے ہیں, جلسوں کے اندر خرچ کیے جاتے ہیں, ملازمین رکھے جاتے ہیں, کاؤنٹر کیا جاتا ہے, گفتگو کی جاتی ہے. اگر بھائی یہ پیسے اگر آپ عوام کے اوپر خرچ کر دیں تو آپ کو کیا نقصان ہے؟ دنیا بھی آپ کو ملے گی اور آخرت بھی ملے گی. لیکن ہم ایسا کرتے نہیں ہیں. ہم اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے وہ پیسہ اس طرح ضائع کرتے ہیں, اس طرح خرچ کرتے ہیں جس سے ہماری ذات کو اجاگر کیا جائے. لیڈر تو وہ ہوتے ہیں جو میرے نبی نے کہا کہ بھائی آپ لیڈرز چنیں خود, اور جو لیڈر اپنے آپ کو آپ پیش کرے اس کو رد کرنا. میں نے کیا ہے کہ جو اچھا آدمی ہے اس کو عوام چنے, اور جو آدمی خود یہ ظاہر کرے کہ مجھے لیڈر بناؤ, مجھے اپنا حکمران بناؤ, اس کو آپ رد کر دیجئے, کیونکہ عوام اس کو صحیح نہیں سمجھتی. تو اگر اسی فارمولے کو اگر ہم لیں تو کیا یہ 2 پارٹیاں 3 پارٹیاں یہی رہ گئی ہیں جو کہ بار بار آتی رہیں, جاتی رہیں, آتی جاتی رہیں؟ ان کو کتنے ہم موقع دیں گے؟ یہ سسٹم کو اگر آپ نے رد نہ کیا اور اس طرح سے ان لوگوں کو راستہ نہ روکا تو یہ تو سلسلہ چلتا رہے گا, اور اس طرح سے اس ملک کی بربادی کیا تھوڑے عرصے کے اندر یہ صوبائیت کی طرف چلا جائے گا, اور جا رہا ہے. میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہم قومیت کو بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم نے 18ویں ترمیم کر کے اور 19 ترمیم کر کے یہ 2 چیزوں میں وہ چیزیں پیدا کر دیں جس سے قومیت کو اور فیڈریشن کو بہت نقصان پہنچا. اور ترقی کا جو پہیہ ہے, جہاں سے آپ کو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے, اس کو آپ نے سیز کر دیا, اس کا انجن بند کر دیا, اس کے اندر راستہ چھوڑا ہی نہیں کہ اس میں ترقی ہو. اس کی کچھ بنیادی وجوہات ہیں, اور وہ وجوہات کرتے کرتے ہم یہاں تک پہنچ گئے, اور یہ ہمارے حکمرانوں نے کیا, اور حکمرانوں کے ساتھ ساتھ ان کمپنیز کے لوگوں نے کیا جو کہ دنیا کی کمپنیز کے ساتھ مل کے اس کو برباد کرنے کے لیے پاکستان میں کام کر رہی ہیں. تو بھائی میرے, اگر آپ اس چیز کو سوچیں اور اس جنگ کو دیکھیں جو اس وقت عروج پہ ہے, اس میں عام آدمی کو استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے.
تو میرا نظریہ یہ ہے کہ اس عام آدمی چاہے وہ کسی پارٹی سے کیوں نہ ہو اس کو بچایا جائے. اس کی فیملی کے لیے اس آدمی کی جو اہمیت ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اگر آپ نے ان لوگوں کو استعمال کیا تو کافی نقصان ہونے کا خطرہ ہے. اور اس خطرے کو بھانپ کے میں سوچتا یہ ہوں کہ ہم آپس میں یہ کیوں نہیں سوچ لیتے، کیوں نہیں یہ طے کر لیتے کہ ہم کو ان چیزوں سے بچنا ہے جو ملک کے خلاف ہو. چاہے اس میں کوئی بھی شخص بات کرے اس کو اون نہ کرو، ڈس اون کرنے کی صلاحیت پیدا کرو جو غلط ہے. صحیح کو ڈس اون نہ کریں. آپ صحیح کو تو آپ صحیح کہیں، اس نے صحیح بات کری ہے اور اس کو کریڈٹ دیں. لیکن اگر کوئی آپ کے ملک میں انتشار پھیلائے، آپ کے ملک کا تحفظ خطرے میں ڈالے، آپ کی سلامتی کو خطرے میں ڈالے، آپ کی معاشی زندگی خطرے میں ڈالے، تو میرے بھائی آپ اس سے کیسے دوستی کر سکتے ہیں؟ آپ کے گھر پہ ڈاکہ ڈل رہا ہے تو کیا آپ ڈاکوؤں کو سینے سے لگا کے بیٹھ جائیں گے؟ آپ رجسٹ کریں گے. تو یہی چیز آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ جو مرضی کہیے لیکن سوچے ضرور کہ کچھ بنیادی بات ہے جس کو ماننے کے لیے ہم لوگ تیار نہیں ہیں. ہم ہر وہ بات کو رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اس ملک کے خلاف کی جاتی ہے. یس، جو آدمی جو بھی پارٹی پاکستان کی حق میں اچھا کام کرے گی ہم اس کو اون کرتے ہیں، لیکن ہم ہر وہ چیز کو ڈس اون کریں گے جو ہمارے ملک کے خلاف ہو. ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنے چیزوں کو اجاگر کریں، اچھی چیزوں کو سامنے لے کے آئیں تاکہ ملک کی عزت احترام بڑھے. اور اگر کسی نے کوئی غلطی کی بھی ہے تو اس کے اوپر پردہ کریں گے. ہم نہیں چاہیں گے کہ اس کو اٹھایا جائے، لیکن اگر پارٹیز خود چاہتی ہیں کہ اس کو اٹھایا جائے تو اس کے پاس ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے. ہماری کوشش تو یہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو ان کی برائیوں کو دبانے کی کوشش کریں اور ان کے اپنے اندرونی معاملات کو اندرون پاکستانی حل کرنے کی کوشش کریں. لیکن ایسا ہم دیکھ نہیں پا رہے. ایسا ہوتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ ہمارے لوگ اس حد تک جا سکتے ہیں کہ ہم اپنے ذاتی مفاد کے لیے ہر چیز کو داؤ پہ لگا رہے ہیں کہ میں ہوں تو یہ پاکستان ہے، میں نہیں ہوں تو یہ پاکستان نہیں، یہ سیاسی جماعت ہے تو پاکستان ہے، یہ سیاسی جماعت نہیں تو پاکستان نہیں. ایسا نہیں ہے میرے بھائی. کسی کو دنیا میں زندگی بھر نہیں رہنا، جو آیا ہے اس کو چلا جانا ہے، ہر چیز فانی ہے. تو لہٰذا اس کو سمجھیں آپ اور کوشش کریں. میں سیاسی جماعتوں کو نہیں سمجھا رہا، وہ تو بڑے سمجھے ہوئے لوگ ہیں. وہ تو اسمبلی کے اندر ایسی تقریریں کرتے ہیں کہ جس کے اندر انسان کے روٹے کھڑے ہو جائیں کہ ان کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے. لیکن کسی شخص نے یہ نہیں بولا کہ پاکستانیوں کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے. کسی شخص نے یہ نہیں بولا کہ پاکستان کا ہم نے حشر کیا کر دیا. کسی شخص نے یہ نہیں بولا کہ ہم نے اس ملک کو کس طرح سے بیچ دیا. ہم نے یہ نہیں بولا کہ ہم نے کس طرح ملک توڑ دیا، بنگلہ دیش کیسے بنا. کسی شخص نے نہیں بولا. سب اپنی اپنی باتیں کرتے ہیں. یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں. ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اس ملک کی بہتری کے لیے سوچیں، لیکن ہم نہیں سوچ پا رہے. آج جس طرح سے صورتحال ہے یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے میری نظر میں. اس کو اس وقت حالات نہیں ہیں. آپ FATF کے اندر اس اپوزیشن نے مخالفت کری، بل پاس ہو گیا. کیوں کی؟ کیونکہ ان کے مقاصد کچھ اور تھے. وہ نظر آ رہے ہیں لوگوں کو. یہ کوئی کھیل نہیں ہے ملک، اس سے مت کھیلیے. ٹھیک ہے اگر آپ اس قابل نہیں ہیں تو ہم لوگ غلام ہو جائیں گے نا. اس سے زیادہ میرے لیے اور کیا ہوگا؟ ہم برباد ہو جائیں گے. اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ آپ کا کیا ہوگا؟ یاد رکھیے کہ آپ کا کیا ہوگا. جو لوگ سونے کی کرسی پہ بیٹھتے تھے اور سونے کی چرپائی پہ سوتے تھے ان کو لوگوں نے روڈوں پہ گھسیٹا. یہ اللہ نے دکھایا ہے. اسے سبق سیکھیے. ایسا نہ کیجئے. اپنی ذات کے لیے نہ سوچئے. کچھ آگے بڑھ کے سوچئے. آگے دیکھیے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. انسان حفظ کا پتلا ہے.
اپنی ذات کے لیے بہت کچھ سوچتا ہے، لیکن جو لوگ دوسروں کے سوچتے ہیں وہ عظیم لوگ ہیں. اور سیاسی جماعتیں تو عظیم جماعتیں ہونی چاہیے، جن کی زندگی اور جن کے تاریخ میں یاد کیا جائے کہ یہ پارٹی تھی جس کے اندر یہ لوگوں نے اس طرح سے کام کیا. آج ہم کس طرح سے تاریخ لکھ رہے ہیں وہ آپ غور کر لیجئے. ہر چیز لکھی جا رہی ہے، ہم اس کے جواب دلائل کچھ بھی دیں، حقائق لکھے جا رہے ہیں. اور حقائق کے اندر وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں جو پولیٹیکل پارٹیز کے لیے بڑے افسوسناک ہوں گی. میں بہت واضح لفظوں میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کو ایسا الفاظ، ایسی چیزیں استعمال نہیں کرنی چاہیے. کم سے کم ہمارے کو اپنے آنے والی نسلوں کے لیے کوئی اچھی اگزامپل تو پیش کر دیں. یہ کون سی اگزامپل ہے؟ یہ کون سی جد و جہد ہے کہ ہم اپنے لوگوں کے خلاف جد و جہد کر رہے ہیں؟ واہ، بہت خوب. ہم اپنے اصلاح کرنے کی بجائے ہم اپنے اداروں کے خلاف. آج آپ دیکھیے گا ہر طرف آواز ہو رہی ہے کہ ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کے فیصلوں کے متعلق باتیں شروع ہو گئیں. کل ان کی تعریفیں ہو رہی تھی جب ان کو ریلیف مل رہا تھا. آج ایک آرڈر ہوا تو ان کے آگ لگ گئی. آپ یہ دیکھیں ہزاروں لاکھوں لوگ پاکستان کے اندر انصاف کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. میں تو اچھی طرح جانتا ہوں، میرا تو پیشہ ہے، مجھے آپ کیا بتائیں گے. لیکن ہم نے تو اپنی پوری زندگی میں سیاست سوچی بھی نہیں. ہم نے بہت سے لوگ دیکھے وکلا حضرات کے اندر سے جو سیاست میں گئے، آج بھی ہیں، بڑے نام ہیں، بڑی عزت ہے ان کی، لیکن وہ اصولوں والے لوگ ہیں. پیپلز پارٹی کے اندر بھی ہیں، پریکٹس بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی کچھ اصول ہے، اس کے اندر رہ کے وہ کام کرتے ہیں. ان کے پاس وزڈم ہے، ان کے پاس قابلیت ہے. لیکن جب آپ کی قابلیت صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے رہ جائے، اور علم کا اصول تو ایک دور کی بات ہے، علم تو ان کے پاس ہے ہی نہیں. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہو جعلی ڈگریاں کے کیسز سپریم کورٹ میں چلے، ہائی کورٹ میں چلے. یہ کیا ہے؟ یہ ایسے لوگ ہیں جو کہ ہر قیمت کے اوپر اپنے آپ کو اس جگہ پہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں جہاں تک ان کے ذاتی مفاد ہیں، ادروائز نتھنگ. تو میرے عزیز ہم وطنوں، مناسب تو یہ تھا کہ میں بہت کچھ اور باتوں کی طرف جاتا، لیکن میں نے ایک ہفتے سے یہ دیکھ رہا تھا کہ مسلسل سسٹم جو ہے وہ سیاست کی طرف گرم ہوتا چلا جا رہا ہے. پولیٹیکل پارٹیز کے جو ورکر ہیں اور سوشل میڈیا پہ جو پولیٹیکل پارٹیز کی سائٹس لیتے ہیں، وہ لوگ اس بات کو سمجھیں کہ نون لیگ کا ورکر بھی ہمارا بھائی ہے، اور پی ٹی آئی کا ورکر بھی ہمارا بھائی ہے، اور پیپلز پارٹی کا بھی ورکر ہمارا بھائی ہے، جے یو آئی کا ورکر بھی ہمارا بھائی ہے، پاکستانی ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے. ایک دوسرے کو گالی مت دیں، ایک دوسرے کو برا بھلا نہ کہیں، لیکن ایک پوائنٹ کے اوپر آپ لوگ کھڑے ہو جائیں اور سوچیں کہ کون صحیح کہہ رہا ہے. اگر کوئی شخص غلط کہہ رہا ہے تو آپ میں صلاحیت ہونی چاہیے کہ آپ اس کو غلط کہیں، لیکن اگر آپ اس غلط کو صحیح کہنے کی کوشش کریں گے تو آپ ایک بات غور کر لیجئے گا کہ آپ اپنی شخصیت کو خراب کریں گے، اپنے ذہن کو خراب کریں گے. آپ وہ سوچ آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی جس سے آپ کی شخصیت اچھی نہیں گنی جائے گی. دوسرا، سوشل میڈیا میں فیک اکاؤنٹس کا بڑا دور دورہ ہے. اس میں انڈین لابی کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور تھاؤزنڈس سوشل میڈیا میں مسلم نیم سے، پاکستانی نام سے ٹویٹس کیے جا رہے ہیں، جسے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ پاکستان کس حالات میں ہے اور کس طرح سے. آپ یقین کر رہے ہیں جن ٹویٹس کی میں بات کرنا نہیں چاہتا تھا، وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اے پی سی جو ہے وہ ٹھیک ہوئی ہے. اس میں نواز شریف نے جو تقریر کری ہے وہ بہت زبردست کی ہے، اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے پاکستان کے اندر اپوزیشن کے حوالے سے وہ بہت اچھا ہو رہا ہے. تو لہٰذا ہم کو اس سے گریز کرنا چاہیے.
یہ سائبر وار ایک اچھی وار نہیں ہے. اس سے لوگ جنگیں کنونشن جنگوں سے سائبر وار کی جنگ بہت خطرناک ہے. تو لہذا ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے اور یہ پارٹیوں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ جنگ جو انہوں نے چھیڑی ہے اس کو روکیں. اس سے دنیا کے اندر بڑا خراب تاثر ان کا جا رہا ہے. وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم یہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ پاکستان کے حق میں، لیکن حق میں نہیں ہے. یہ آپ لوگ بھول جاتے ہیں کہ آپ تو دنیا کے لوگوں کے کیے ہوئی باتوں پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو تھنک ٹینک بیٹھے ہوئے ہیں دنیا کے اندر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ملک کے ساتھ کیا کچھ کر رہے ہیں. تو اگر یہ ہمارے ساتھ آ گئے تو یہ ہمارے ساتھ کیا کریں گے؟ تو وہ آپ کو یوز کرتے ہیں ایز اے ٹیشو پیپر، اور جب کام نکل جاتا ہے تو پھینک دیتے ہیں. آپ ہلکے ہلکے دیکھتے جائیے گا. جو شخص ان کے کام پورا کر دیتا ہے، ان کے مقاصد حل کر دیتا ہے، اس کو وہ ہٹا دیتے ہیں. اس کو دنیا کے اندر بھی اس قابل نہیں چھوڑتے کہ وہ کچھ کہہ سکے. تو میرے عزیز ہم وطنوں، آج کا موضوع سیاست کے حوالے سے تھا. مقصد بتانے کا یہ تھا کہ فوج کو برا نہ کہیں. ہمارے پاس کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے. ہم غریب ملک ہیں. ہم اس فوج کے بلبوتے پہ ہندوستان کے سامنے کھڑے ہیں. آپ اپنے دور میں انہی حکمرانوں کے ساتھ، فوج کے ساتھ چلتے رہے ہیں. اگر ایسا ہی تھا تو اپنے دور میں کچھ کرتے. آپ نے اپنے دور میں تو کچھ نہ کیا. آج جب چیزیں انفولڈ ہو رہی ہیں، جب چیزیں سامنے آ رہی ہیں، تو بھائی اس کو فیس کریں اور ملک کو بچانے کی کوشش کریں. فوج کے بغیر یہ ملک بچ نہیں سکتا. یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ یہ فوج ان کی دشمن ہے. فوج کسی کی دشمن نہیں ہے. فوج اسی ملک کے لوگ رہنے والوں کی فوج ہے. کوئی باہر سے اس کے اندر لوگ بھرتی نہیں ہوئے ہیں. آپ یہ کوشش کریں کہ آپ ان چیزوں کو ازالہ کر لیں جو ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں. تو وہ بہترین راستہ ہے مستقبل کے لیے اور ملک کی ترقی کے لیے. لیکن اگر آپ نے 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بنا کے رکھی تو میرے بھائیوں، ہر چیز دنیا کے اندر کھل کے سامنے آ چکی ہے. ہر پاکستانی اور دنیا کے اندر رہنے والے لوگ جو شاید پہلے اس سے غافل تھے، اب ان کے پاس ہم سے زیادہ علم ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے کیا کیا، کہاں کہاں دولت رکھی اور کس کس طرح سے دولت نکل کے باہر آ رہی ہے. وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں جو کہ انسان کو سوچنے میں مجبور کر دیتا ہے کہ کیا پاکستان میں ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا رہا ہے. لیکن یہ ایک حقیقت ہے. اس کو فیس کرنے کی کوشش کیجیے. یہ شور شرابہ کرنے سے، یہ ہنگامہ کرنے سے، لوگوں کو روڈوں پہ لانے سے پرہیز کریں. اس سے ملک کی خدمت نہیں ہے، اس میں ملک کو نقصان ہے. دنیا کے اندر ہماری حس رسائی ہو رہی ہے. لہذا میرے عزیز ہم وطنوں، آج کا موضوع یہیں میں بند کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ جلد دوسرے موضوع کے حوالے سے آؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ کیا صورتحال ہے. تھینک یو.